अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जिन्नाती कहानियों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। रूह की वापसी। कहने को तो जॉर्ज मेरा दोस्त था, लेकिन मैं उसके साथ किसी तकरीब में नहीं जाता था। इसकी वजह थी उसका मज़ाहिया होलिया, गंजा टेढ़ा सर, टेढ़ी आँखें, बाहर को निकले हुए दांत, चाल भी ऐसे बेढंगी जैसे कोई गन ज़मीन पर चल रही हो। लोग उससे मिलना जुलना पसंद ना करते थे। इसी सबब वो एहसास कमतरी में मुब्तला था। उसकी तालीम भी मामूली थी। एक दिन उसने ऐलान किया कि रोज़ी उसकी दुल्हन बनेगी और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि रोज़ी जॉर्ज की कज़न थी और बहुत खूबसूरत थी। दूसरा, उसे जॉर्ज से दिली नफ़रत थी और हमारे सामने वो कई बार जॉर्ज की बेइज्जती कर चुकी थी। जॉर्ज ये खबर सुनाकर चला गया। मैं सोचता रह गया कि रोज़ी जॉर्ज जैसे इंसान से शादी पर कैसे आमादा हो गई। कुछ दोस्तों का ख्याल था कि जॉर्ज गप लगाकर चला गया है। हम कुल 9 दोस्त थे और हम में से 7 दोस्तों को रोज़ी पहले ही ठुकरा चुकी थी। हम सब दोस्तों ने प्लान बनाया कि रोज़ी और जॉर्ज के ताल्लुकात के बारे में जानने के लिए उन दोनों की जासूसी करेंगे, ये जानने के लिए कि वाकई जॉर्ज की शादी रोज़ी से हो रही है या नहीं, या फिर जॉर्ज हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है। ये काम करने के लिए रेमंड और मुझे मुंतखब किया गया, क्योंकि रेमंड रोज़ी का पड़ोसी था और जॉर्ज मेरी इज्जत करता था। इसके अलावा रोज़ी भी मेरी इज्जत करती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं उसका तलबगार नहीं हूँ। खुदा की कुदरत देखें, रेमंड उन्हीं दिनों बीमार पड़ गया और मुझे शार्लक होम्स बनने का आसान रास्ता मिल गया। जैन मेरी बीवी बच्चों को लेकर मैके गई हुई थी और मैं घर में अकेला था, इसलिए मैंने रोज़ी और जॉर्ज की निगरानी शुरू कर दी। जल्द ही मुझे उन दोनों को एक साथ देखने का मौका मिला। मार्च की एक और आलूद सुबह थी। मैं जॉर्ज के घर से करीब ही कैफ़े में नाश्ते के गर्ज से गया तो रोज़ी और जॉर्ज रोड पर नजर आए। उन्होंने एक टैक्सी को रोकने का इशारा किया और उसमें बैठकर शुमाल की जानिब रवाना हो गए। मैं नाश्ता छोड़कर अपने मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और उसे स्टार्ट करके उस टैक्सी के पीछे लग गया। टैक्सी बड़ी सड़क छोड़कर कब्रिस्तान वाली सड़क पर आ गई। मैंने कुछ फासले पर उनका पीछा जारी रखा तो वहीं एक कब्रिस्तान के दरवाजे पर टैक्सी रुकी और जॉर्ज और रोज़ी उतरकर अंदर चले गए। मैंने अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे एक टी स्टॉल के पास छोड़ी और दौड़ता हुआ कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। इतने बड़े कब्रिस्तान में उन्हें तलाश करना, और वो भी इस तरह कि उन्हें मेरी खबर ना हो सके, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मैंने जासूसी कहानियों, सुराग रसानी की फिल्मों से भरपूर फ़ायदा उठाया और बिलाखिर दरख्तों के एक झुंड में उन्हें ढूंढ निकाला। कब्र के पास खड़ी हुई रोज़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जॉर्ज और रोज़ी आपस में बात कर रहे थे। मैं इसी जगह छुपा जहाँ से उनकी आवाज़ें सुन सकूं। रोज़ी कह रही थी, मैं चाहती हूँ मेरे आने वाला शौहर मेरे हुक्म पर अपनी जान तक कुर्बान कर दे। तुम जब चाहो मुझे आजमा सकती हो, जॉर्ज ने अकीदतमंदाना लहजे में कहा। मुझे तुम पर एतमाद है। तुमने मेरे कहने पर हाथ जलते हुए अंगारों पर रख दिया था, लेकिन मैं ज़्यादा सख्त इम्तहान लेना चाहती हूँ। वो एक वक्ती जज्बा था। हो सकता है तुम्हें मेरी वजह से कुछ देर तक आजमाइश में मुब्तला रहना पड़े, तो हिम्मत हार बैठो। अब मुझे क्या करना होगा? जॉर्ज जैसे मुकम्मल तौर पर रोज़ी के कब्जे में था। मुझे कब्रिस्तान से खौफ आता है। लोग कहते हैं रात के वक्त कब्रिस्तानों में आवारा रूहें आती हैं। मैं उन रूहों की हकीकत मालूम करना चाहती हूँ, लेकिन
مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ رات کے وقت یہاں رہ سکوں۔ میری جگہ تم آج قبرستان میں بسر کرو اور دیکھو میں کسی وقت بھی یہاں آؤں گی، اور اگر تم موجود نہ ہوئے تو زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گی، بس اس لیے تمہیں یہاں لائی تھی۔ ایک رات تو کیا، میں عمر بھر قبرستان میں رہنے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، قبر کی سل اٹھا کر تابوت پر لیٹ جاؤ، کل صبح میں تمہیں لینے آؤں گی۔ بسکٹ کا یہ ڈبہ اور چائے کا تھرموس اپنے پاس رکھ لو۔ یہ کہہ کر روزی اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں چیزیں جارج کے پاس رکھ دیں۔ جارج نے اس کی طرف دیکھا اور پھر وزنی سل ایک طرف کھسکا دی اور تابوت پر لیٹ گیا۔ روزی نے کچھ خشک چھاڑیں اس کے اوپر رکھ دیں تاکہ کوئی قبرستان میں آنے والے کسی شخص کی نظر اس پر نہ پڑے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قبرستان کے دروازے کی طرف چل دی۔ میں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو آگے بڑھ کر چھاڑیں ایک طرف پھینک دی اور ہنستے ہوئے کہا، ہو مجنوں صاحب، ذرا باہر تشریف لے آئیں۔ میری آواز سن کر جارج کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ اٹھا اور میرے قدموں میں گر کر بولا، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو اور مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اگر تم نے کسی کے سامنے میرے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں قسم کھاتا ہوں میں فوراً خودکشی کر لوں گا۔ اس نے یہ بات کچھ ایسے لہجے میں کہی کہ مجھے رحم آ گیا۔ میں کسی سے نہیں کہوں گا، مگر تم باہر نکلو۔ جارج باہر آ گیا۔ ہم دونوں زمین پر بیٹھ گئے۔ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، میں جانتا ہوں تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ مجھ پر عشق کا بھوت سوار ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ روزی کے باپ نے اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ ماں بیٹی اب تک ملازمت کر کے اپنا پیٹ پالتی ہیں۔ روزی نے بچپن ہی سے اتنے غم اٹھائے ہیں کہ اسے مردوں کی ذات پر اعتماد نہیں رہا۔ ہونے والے شوہر کو اپنے قدموں پر جھکانے سے اس کی انا کو تسکین ملتی ہے۔ وہ میری کزن ہے اور میں چاہتا ہوں اس کا مرد کی ذات پر اعتماد بحال ہو جائے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، تم جانتے ہو شکل و صورت سے میری حیثیت معاشرے میں اونچی نہیں ہے۔ میں اور روزی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ اسے اعتماد چاہیے اور مجھے کوئی ایسا وسیلہ جس کے ذریعے میرا اعتماد اپنی ذات پر بحال ہو سکے اور احساس کمتری دور ہو جائے۔ روزی میری آخری امید ہے۔ وہ میرے لیے محبوبہ نہیں، زندگی کی علامت ہے۔ اگر اس کے ساتھ میری شادی ہو جاتی ہے تو تم سب لوگوں پر مجھے ایک طرح سے فوقیت حاصل ہوگی، اور یہ فوقیت مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں مدد دے گی۔ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، اور اب میں تم سے درخواست کرتا ہوں میرے بارے میں اپنی زبان بند رکھو۔ تم کہتے ہو تو میں اپنی زبان بند رکھوں گا، لیکن دوست، مجھے یقین ہے روزی کا ذہنی توازن درست نہیں۔ کیا واقعی اس نے تمہیں جلتے ہوئے انگاروں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا تھا؟ ہاں، مگر میں تمہیں اس کی وجہ بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میں اس کی خواہش پر چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا چکا ہوں اور بڑے پل پر سے دریا میں کود چکا ہوں۔ ایک بار اس نے مجھے رسی یا پائپ کی مدد کے بغیر تیسری منزل سے زمین پر آنے کا حکم بھی دیا تھا، اور میں نے اس کے حکم کی تعمیل میں اپنا ایک گھٹنا زخمی کر لیا۔ تمہیں یاد ہوگا میں نے تم لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ گولف کھیلتے ہوئے چوٹ لگ گئی ہے۔ پچھلے ہفتے کو روزی کے ہاتھ ایک کتاب لگی جس میں یوگا کی ورزشیں لکھی تھیں۔ اس نے وہ ایکسرسائز مجھ سے کروائیں، اور ایک ایکسرسائز میں تو میں سر کے بل نصف گھٹنے تک دیوار کے ساتھ کھڑا رہا۔ روزی نے وعدہ کیا ہے وہ جلد ہی شادی کے لیے اپنی ماں سے بات کرے گی۔ شاید یہ آخری امتحان ہو، کیونکہ اس کی منتھ کی 20 تاریخ کو روزی کی برتھ ڈے ہے، اور وہ چاہتی ہے اس موقع پر ہماری شادی ہو جائے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، جارج کی تعریف کروں یا اس کی بیوقوفی پر ٹھیکے لگاؤں۔ اس نے میری اتنی خوشامد کی کہ مجھے اپنے بچوں کی قسم کھا کر وعدہ کرنا پڑا، میں کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کروں گا۔ اس کی خواہش پر میں نے دوبارہ اسے قبر میں لٹا دیا اور اس کے اوپر خشک جائیں بکھیر دیں۔ تیسرے روز وہ کلب میں آیا تو روزی اس کے ساتھ تھی۔
اسی شام ان کی منگنی ہو گئی۔ شادی کے لیے 20 تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ اس دوران میں حسب وعدہ میں نے کسی سے جارج کے بارے میں ذکر نہ کیا۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھا۔ ایک بار تو وہ روزی کے ساتھ میرے گھر شکر ادا کرنے بھی آیا۔ 16 مارچ کی شام کو اس نے مجھے فون کیا کہ میں ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاؤں۔ وہ مجھ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ وہ اور روزی پلیٹ فارم پر میرے منتظر تھے۔ روزی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ جارج بولا، میرے استاد اور دادا جان کے نہایت قریبی دوست گھرتار آیا ہے۔ وہ سخت بیمار ہیں اور مجھے ہر صورت وہاں جانا ہے۔ روزی پریشان ہے۔ اس کا خیال ہے میں 20 تاریخ کی صبح 11 بجے تک واپس نہ آ سکوں گا اور اس طرح شادی کا پروگرام ملتوی ہو جائے گا۔ تم اسے تسلی دو، روزی ٹھیک کہتی ہے، میں نے فوراً کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو اور تمہیں وہاں رکنا پڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ہر قیمت پر شادی کے وقت سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے تب بھی وہاں نہ رکوں گا۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا۔ میں نے روزی کو تسلی دی مگر وہ آخری وقت تک یہی کہتی رہی، جارج تم نہ جاؤ۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے ہماری شادی ملتوی ہو جائے گی کیونکہ تم وقت پر نہیں پہنچ سکو گے۔ جارج ہنس دیا اور مجھے اس کا خیال رکھنے کی نصیحت کر کے گاڑی میں سوار ہو گیا۔ میں نے روزی کو موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھایا اور اسے گھر چھوڑ دیا۔ 20 تاریخ کی صبح ہم سب 9 بجے ہی گرجا گھر پہنچ گئے۔ 9:30 تک روزی بھی دلہن کے لباس میں اپنی ماں اور چند دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ آ پہنچی۔ کئی بار ہم نے جارج کے گھر معلوم کیا مگر پتہ چلا وہ ابھی تک سانگا والی سے نہیں لوٹا۔ روزی نے مجھے بتایا رات کو اس کا تار موصول ہوا تھا۔ وہ صبح 7 بجے والی گاڑی سے پہنچ رہا ہے۔ 9:30 تک اس کے نہ پہنچنے کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ 10 بجے والی گاڑی میں آئے گا۔ 9:45 پر میں موٹر سائیکل پر فوراً اسٹیشن روانہ ہوا تاکہ اسے سواری لینے میں دیر نہ ہو جائے۔ گاڑی 3 منٹ لیٹ تھی۔ 10:03 سے 10:10 تک گاڑی اسٹیشن پر رہی۔ میں نے ایک ڈبہ چھان مارا لیکن جارج کہیں نہیں دکھائی دیا۔ مایوس ہو کر میں اسٹیشن سے نکلا اور گرجا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دروازے پر مجھے ریمنڈ مل گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا، جارج نہیں آیا۔ جارج تو خیر پہنچ گیا ہے، البتہ اس کی حالت قلب رحم ہے، شاید ٹریفک کے حادثے میں شدید زخمی ہوا ہے، ریمنڈ نے جواب دیا۔ ہم دونوں اندر پہنچے۔ شادی کی رسومات ادا ہو رہی تھی لیکن حاضرین کے چہروں پر خوف کے آثار تھے۔ جارج واقعی روزی کے پہلو میں موجود تھا لیکن اوف خدا، اس کا رنگ پیلا تھا، کپڑے خون سے تر تھے، ایک بازو ٹوٹ گیا تھا اور کندھے پر گہرا زخم آیا تھا۔ وہ بار بار اپنی گردن سیدھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے گردن ٹوٹ گئی ہو۔ ریمنڈ نے مجھے بتایا 10:10 پر وہ دوڑتا ہوا گرجا گھر میں داخل ہوا اور جب لوگوں نے اس سے پوچھنا چاہا تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو اس نے انگلی لبوں پر رکھتے ہوئے انہیں خاموش رکھنے کا اشارہ کیا اور پادری کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو آپ شادی کی رسومات شروع کریں۔ روزی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو بے ہوش ہو کر گرنے لگی۔ جارج نے اسے سہارا دیا۔ حاضرین دم بخود تھے۔ نہ جانے جارج کی آنکھوں میں کیا جادو تھا، کوئی شخص زبان سے کچھ نہ کہہ سکا۔ خوف کی ایک سرد لہر نے سب کو گھیر لیا تھا، یہاں تک کہ پادری بھی خاموشی سے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ دلہا اور دلہن باہر نکلے اور کسی نے بھی ان پر پھول نہیں پھینکے۔ پھولوں کے ہار لوگوں کے ہاتھ میں رہ گئے۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی گھر کی طرف چل دی۔ ہم چند ایک ایسے دوست یہ جاننے کے لیے کہ جارج کو کیا حادثہ پیش آیا گاڑی کے پیچھے چل دیے۔ ریمنڈ کا خیال تھا جارج گاڑی سے اترا اور راستے میں اسے ٹریفک کا حادثہ پیش آ گیا، لیکن میں یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ میری نظر نے دھوکہ کھایا ہے۔ میں نے گاڑی کا ایک ڈبہ تلاش کیا تھا۔ جب ہم جارج کے گھر پہنچے تو سڑک پر ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔
جارج کے گھر کے بازو میں روزی اور اس کی ماں رہتے تھے۔ روزی کی ماں اپنے بال نوچ رہی تھی۔ معلوم ہوا گاڑی گھر کے سامنے پہنچی اور ڈرائیور نے اتار کر دروازہ کھولا تو اندر روزی کی لاش پڑی تھی اور جارج غائب تھا۔ رشتہ داروں کا خیال تھا جارج نے راستے میں روزی کا گلا گھونٹ دیا ہے، لیکن میں جانتا تھا وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہم نے ایسے اسے سارے شہر میں تلاش کیا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ پولیس والوں نے روزی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔ دوپہر کے وقت پوسٹ مارٹم کا نتیجہ آ گیا۔ ڈاکٹر نے بیان دیا تھا کہ لاش پر کسی ضرب کا نشان نہیں اور نہ گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ موت حرکت قلب بند ہونے سے اور اچانک واقع ہوئی ہے۔ پولیس کا خیال تھا جارج کو زخمی دیکھ کر روزی ڈر گئی اور اسی حالت میں اس کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ جارج نے اسے مردہ دیکھا تو اس خوف سے کہ پولیس قتل کے جرم میں گرفتار نہ کر لے، چلتی ہوئی گاڑی سے باہر کود گیا۔ لیکن 3 بجے ہمارے سارے خدشات دور ہو گئے اور ایک ایسی حقیقت سامنے آئی جس نے حیرت کے سبب ہمیں پاگل کر دیا۔ سانگا والی گلی سے پولیس نے اطلاع دی تھی آج یعنی 20 تاریخ کی صبح 5 بجے سانگا والی کے اسٹیشن کے قریب جارج نامی ایک نوجوان تیزی سے ریل گاڑی میں سوار ہونے کے لیے پلیٹ فارم کی طرف دوڑا تو ایک تیز رفتار کار نے اسے کچل دیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد 3 بجے کی گاڑی سے بھیجی جا رہی ہے۔ جارج صبح 5 بجے مرا تھا، 1 بجے تک پوسٹ مارٹم ہوا، 10 بجے اس کی شادی تھی اور پھر راستے میں ہی غائب ہو گیا۔ یہ ایک ایسا راز ہے جس پر سے پردہ اٹھانا ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن۔